अस्सलाम वालेकुम। आज 19 मार्च 2021 जुमे का दिन है। पाकिस्तान से बड़ी अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं। दे सेड टाइम फॉर रेवोल्यूशन इन पाकिस्तान। ये आज की तकरीब की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की सुनी। वो मालकन यूनिवर्सिटी की एक इफ्तिताही तकरीब से ख़िताब कर रहे थे। वो पाकिस्तान में एजुकेशन का जो रेवोल्यूशन उन्होंने अपनी सियासत में कदम रख के वक्त रखा था कि वो पाकिस्तान में एजुकेशन पे काम करना चाहते हैं, और यही एक उनका बड़ा कदम था जो कि मुझे उनकी तरफ जो मेरी तवज्जो उनकी तरफ माइल हुई। और मैंने पाकिस्तान उस वक्त मैं पाकिस्तान में रहा करता था, तो मैंने उनको ज्वाइन किया। उनकी पहली मीटिंग स्कॉच कॉर्नर अपर माल लाहौर में थी। इस सिलसिले में मैं वहाँ मौजूद था और उनसे मेरी 2 मिनट की हेलो हाई भी हुई थी। बहरहाल ये तो एक तारीख़ का हिस्सा है, लेकिन जो टाइम फॉर चेंज और टाइम फॉर रेवोल्यूशन जो पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, वो मुझे सुन के बहुत खुशी हो रही है एज एन ओवरसीज़ पाकिस्तानी कि आज की हुकूमत, हालिया हुकूमत अब इस रस्ते पर पूरी तरह गामजन है। वो पाकिस्तान में तरक्याती मनसूबों के अलावा वो तालीम के मैदान में भी और जो गुज़िश्ता इन्होंने बात की है सेहत के मैदान में भी, जो सेहत का कार्ड उन्होंने पाकिस्तान भर में इंट्रोड्यूस कराया है, ये एक बहुत पॉजिटिव मतलब के अप्रोच उनकी है जो पाकिस्तान में मेरे ख्याल खुशहाली, पाकिस्तानी नौजवानों के लिए खुशहाली का बायस बनेगी। एजुकेशन के मामले में वो बताते हैं कि वो निमल यूनिवर्सिटी को इक्विवेलेंट देखते हैं एज ए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बराबर। ये उनका यकीनन एक ड्रीम है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो जिस डिटर्मिनेशन के साथ कौम को आगे लेके चल रहे हैं उसमें उनको ज़रूर कामयाबी होगी। और उन्होंने बहुत सी बातें बताई, बहुत सी बातें हम शेयर की। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को तो यकीनन उनको बहुत वो करीब से जानते हैं, लेकिन हमें जो हक़ाइक़ वो बताते हैं स्टेज पर खड़े होकर, वो मैं ख्याल किसी गुज़िश्ता प्राइम मिनिस्टर ने ऐसी कोई बात पाकिस्तानियों के साथ शेयर नहीं की। वो हमेशा ऐसी सियासी बातें बंद कमरों में आरामदेह सोफ़ों पे बैठ के अपने चाहने वालों, अपने सपोर्टर के साथ तो ज़रूर करते होंगे, लेकिन आवाम के स्टेज पर आकर ऐसी फरावानी के साथ अपने ड्रीम को, अपने मकसद को, पाकिस्तान के मकसद को और हम पाकिस्तान में जीने वालों के मकसद को बढ़ाकर पेश करना, उस जैसा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की तारीख़ में आज तक मैंने नहीं देखा है, जहाँ तक मैंने सियासत की स्टडी की है थोड़ी बहुत। वो बताते हैं कि गुज़िश्ता 2.5 सालों में उन्होंने तकरीबन जो इंटरेस्ट वापस किया है, जो लोन गुज़िश्ता हुकूमतों ने पाकिस्तान पर चढ़ाए थे, पाकिस्तान की सॉवरेन गारंटीज़ के रिटर्न में उन्हें जो लोन मिले थे, वो बदतरीन लोन थे, और वो उन्होंने उनके इंटरेस्ट में सिर्फ 6 ट्रिलियन रुपए वापस किए हैं। और जहाँ पर लोन और असल का मामला है, जहाँ के लोन के पैसे भी दिए गए और इंटरेस्ट भी उन पर दिया गया, तो वो तकरीबन उन्होंने गुज़िश्ता 2.5 सालों में 35 ट्रिलियन रुपीज़ वापस किए। अगर उसको कंपेयर करें गुज़िश्ता हुकूमत के पीरियड में, तो गुज़िश्ता 2.5 सालों में इंटरेस्ट ओनली जो गुज़िश्ता हुकूमत ने दिया था, जो कि नवाज़ लीग की PLMN जिसे कहते हैं उसकी हुकूमत थी, उन्होंने 3 ट्रिलियन वापस किए थे, और इमरान खान ने ये पैसे 6 ट्रिलियन किए। और लोन प्लस इंटरेस्ट गुज़िश्ता हुकूमत ने 20 ट्रिलियन किए थे, और इमरान खान की हुकूमत ने 35 ट्रिलियन पैसे वापस किए हैं जो कर्ज़े पाकिस्तान पे चढ़े हुए हैं। यकीनन पाकिस्तान की तरक्की कि में एक बहुत सी बातें होती हैं जो कि इन्वॉल्व हैं। गुज़िश्ता 10 साल तारीख़ को अगर आप पाकिस्तान की देखें, तो कोई भी गुज़िश्ता हुकूमत इस किस्म के इक़दाम नहीं ले सकी है जो कि आम आदमी की हालत को एड्रेस कर रहे हों, उसकी गुर्बत को, उसके तालीम को, उसकी सेहत को एड्रेस कर रहे हों। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट अप्रोच है हालिया हुकूमत की, और मुझे उम्मीद है कि ये भी पसंद आएगी और ये भी अच्छे नताइज पेश करेगी पाकिस्तानी अवाम के लिए, और ख़ुसूसन उन लोगों के लिए जो आजकल यकीनन किसी न किसी वजह से
مجبور ہیں اور کافی ہمت سے پاکستان میں رہ کر حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ حالیہ حکومت پاکستان کو گزشتہ 2 سالوں سے 2.5 سالوں سے جب سے حکومت میں آئی ہے، یہ ایک زبردست پرابلم کا سامنا رہا ہے کہ جو قرضے گزشتہ حکومتیں پاکستان کے نام میں چھوڑ کے گئی تھیں، جو کہ قرضے آپ جب انٹرنیشنل مارکیٹ سے یا حکومتوں سے یا اداروں سے لیتے ہیں تو ان کی ادائیگی بھی کرنی ہوتی ہے۔ لہٰذا میرا خیال ہے سب سے بڑا ظلم انہوں نے گزشتہ حکومت نے یہ کیا تھا کہ قرضے پہ قرضے چڑھا کر پاکستان کو کمزور کیا ہوا تھا، اور وہ ان قرضوں کی ادائیگی ضروری ہے اور ہونی بھی چاہیے، کیونکہ ہم ایک انٹرنیشنل فائنینشیل سسٹم کے اندر منسلک ہیں۔ اگر ہم ان قرضوں کو بوقت اور نہیں ادا کر پائیں گے تو اس سے ہمارے ملک کی ساکھ کو اور ہمارے ملک کی سالمیت کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اس حکومت نے سب سے زیادہ قرضے اور قرضوں پر چڑھنے والا انٹرسٹ اپنے اس گزشتہ 2.5 سالوں میں دیا ہے۔ یہ تو سب ریکارڈ پہ موجود ہے، اس میں کسی کو کوئی مبالغہ آمیزی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب آپ سن سکتے ہیں مختلف نیوز کلپنگز میں، سوشل میڈیا پہ بھی موجود ہے، اور کوئی ڈائریکٹ نیوز بھی آپ سن سکتے ہیں پاکستان کے مختلف میڈیا ہاؤسز سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹائم فار ریولوشن پاکستان میں جس کا وعدہ موجودہ حکومت نے کیا تھا 2.5 سال پہلے، وہ ٹائم آ رہا ہے، اور پاکستان کے عوام اس کو یقیناً ویلکم کریں گے، اور آنے والے دنوں میں یہ کام تیز سے تیز تر ہوتے جائیں گے، اور اس کا فائدہ عام آدمی کو ضرور پہنچے گا۔ ہاؤسنگ کے سلسلے میں انہوں نے اب مورگیج فیسلٹیز بھی مہیا کی ہیں عام پاکستانیوں کو، جو کہ نہایت مناسب شرح کے اوپر وہ قرضہ لے سکتے ہیں حکومت کے پروگرام سے، نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی سے، اور مختلف کمرشل بینکوں سے بھی۔ یہ قرضہ ان لوگوں کو دیا جائے گا جو کہ تقریباً 14 لاکھ یا اس سے زائد آمدنی رکھنے والے لوگ ہوں۔ تو یہ بھی ایک اچھا اقدام ہے کہ وہ فیسلٹی جو کہ ہم پورے ویسٹ میں یا فری ورلڈ میں جہاں ہم رہتے ہیں وہاں انجوائے کرتے ہیں، کہ جب مکان لینے سے پہلے آپ مورگیج اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کا پاس اسٹڈی انکم ہے یا اسٹڈی کاروبار ہے، تو آپ اسی بنیاد کے اوپر آپ کو قرضہ مل جاتا ہے آپ کی ایج کے مطابق۔ تو یہ بھی ایک اچھا قدم پرائم منسٹر پاکستان نے اٹھایا ہے، اور اس بارے میں پبلسٹی کی جا رہی ہے۔ یہ بھی ایک خوشی کی بات ہے۔ ایز این اوورسیز پاکستانی مجھے یہ بہت تسلی ہے اور خوشی ہو رہی ہے یہ پروگرام سن کر، اور میں بہت پازیٹیو اس پہ اپنا تاثر دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ سب کاروبار میں بھی ترقی، تعلیم میں بھی ترقی، صحت میں بھی ترقی، اور نوجوان نسل کے لیے بھی ایک نئی راہ کھل رہی ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ آئندہ نوجوان نسل بھی اس بات پر پوری طریقے سے مستعدی سے کام کرے گی، اور پاکستان کو آگے لے جانے میں سب سے پازیٹیو اور سب سے اچھا رول پلے کرے گی۔ ایک اور قدم پاکستان کی ترقی میں جو بہت ضروری ہے وہ ہے ریگولیٹری اتھارٹیز کو مضبوط بنانا، چاہے وہ تعلیمی میدان میں ہو، چاہے وہ صنعتی میدان میں ہو، چاہے وہ ہیلتھ کے میدان میں ہو، کسی بھی میدان میں ہو۔ جب تک کوئی پازیٹیو اور سخت قسم کی ریگولیٹری باڈیز ان کو مانیٹر نہیں کریں گی تو کوالٹی آؤٹ پٹ آپ کے پاس نہیں آ سکتی ہے، اور آپ جو ہیں آپ کا جو آؤٹ پٹ ہوگا وہ کمزور ہوگا اور خستہ حالت میں ہوگا، اور وہ پروڈکٹیوٹی نہیں دے پائے گا، جو کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ کو ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ایک نقطہ ہے۔ ہم لوگ جو باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں، خصوصاً برطانیہ میں، ہمیں معلوم ہے کہ گھر کی پرچیز، ہوم کی پرچیز کے لیے، ہاؤس پرچیز کے لیے مورگیج کی فیسلٹی کتنی اہم ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ بھی ایک قدم آگے بڑھایا گیا ہے پاکستان میں کہ مورگیج فیسلٹیز اویلیبل ہیں ان لوگوں کو جن کی انکم 14 لاکھ روپے سے زیادہ ہے، اور یہ لو کاسٹ ہاؤسنگ کے اوپر یہ قرضے بآسانی حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ یہ قرضے نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی دے رہی ہے، اور اس کے علاوہ کمرشل بینکس بھی دیتے ہیں۔ آپ کے پاس اگر انکم ہے، اسٹڈی انکم ہے، جاب ہے، کاروبار ہے، تو یہ آپ قرضہ لے سکتے ہیں اور اپنے
لیے ایک گھر آرام سے بنا سکتے ہیں۔ پاکستان میں ٹورزم کی بہت اہمیت ہے، اور پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو تقریباً صحرا سے لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں تک ٹورسٹ سینز اور ٹورسٹ اپارچونیٹیز اور ٹورسٹ فیسلٹیز کو ڈیولپ کر سکتا ہے، اور اس میں نہ ہی لوکل ڈومیسٹک ٹورزم ڈیولپ ہوگا، بلکہ اوورسیز پاکستانیز اور اوورسیز کنٹریز سے بھی لوگ آ کر پاکستان کی ٹورسٹ کوالٹی کو، پاکستان کے نیچرل ٹیلنٹ کو، پاکستان کی نیچر کو انجوائے کر سکیں گے، اور اس پر جو ہمیں آمدنی ہوگی، ملک کو جو آمدنی ہوگی، وہ پاکستان کی ترقی میں ایک بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ملکوں میں، ٹرکی میں، ملیشیا میں، کہ کس طریقے سے ٹورزم کو فروغ دیا گیا، اور اس کے بعد ملک میں ٹورسٹ آنے شروع ہوئے، اور یہ ایک خوشحالی کا ایک نیا طریقہ ہے آج کل کے دور میں کہ بہت ملک کے باہر کے لوگ آئیں، آپ کے ملک کو دیکھیں، اور وہاں پر آ کے اپنے انجوائے کریں اور خرچہ کریں، اور یقیناً یہ ایک بہترین موقع ملے گا پاکستان کے لوگوں کو اپنی خوشحالی کو بہتر بنانے کے لیے۔ نیا لاہور پروجیکٹ بھی لاہور میں شروع کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ لاہور بزنس ڈسٹرکٹ بنائی جا رہی ہے، جس کے اندر یقیناً بہت اپارچونیٹیز پاکستان میں رہنے والے لوگوں کو ملیں گی کہ وہ اپنے کاروبار میں ترقی کر سکیں، کاروبار میں آگے بڑھ سکیں۔ کراچی میں بھی ایک بنڈل آئلینڈ پہ انہوں نے ایک نیا پروجیکٹ شروع کیا ہے، جو میسو پروجیکٹ ہے، جو باہر سے انویسٹمنٹ پاکستان میں لائے گا، اور یہ ایک اپرچونٹی ہے پاکستان میں ایک ترقی کی ایک راہ کو کھولنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے۔ جو مجھے امید ہے جو بھی یہ کام ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے وہ ریگولیٹریز اتھارٹیز امپوز کی جائیں، اسمبل کی جائیں، بنائی جائیں، جو طریقے سے ان تمام پروجیکٹس کو چیک کریں، ان کی پروگریس کو چیک کریں، ان کے رولس ریگولیشن ایسے بنائیں کہ کوئی اس پہ زیادتی نہ ہو سکے ماحولیات کے اوپر اور وہاں کے رہنے والوں کے اوپر جو اس سے افیکٹ ہوں گے۔ بہرحال یقیناً جب ایسے بڑے پروجیکٹ پاکستان میں آئیں گے یا کسی بھی ملک میں جاتے ہوں، جس میں جہاں ویلتھ ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہو، جہاں پہ لوگوں کو موقع ملتا ہو اپنے کام کرنے کا، اپنے کاروبار بڑھانے کا، وہ یہ ایک بہترین موقع ہوتا ہے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ چیک اینڈ کوالٹی اور چیک آن ریگولیٹری اتھارٹیز از اے مسٹ فار آل دیز ڈیولپمنٹ۔ تو مجھے امید ہے پرائم منسٹر اس بات پہ ضرور توجہ دیں گے، اور ان کی ٹیم جو اس کو کنٹرول کرے گی وہ یقیناً اس کو طرف خاص توجہ دے گی۔ میں زندگی کے جس شعبے میں کام کرتا ہوں وہ ہے تجارت۔ میں پاکستان سے اپنا سامان بنوا کر یورپ میں، خصوصاً یو کے میں اور آئرلینڈ میں ڈسٹریبیوشن چینلز میں یہ پروڈکٹ مہیا کرتا ہوں، اور اس میں یہ خاص خیال رکھا جاتا ہے اس بات کا کہ ہم پروڈکٹ کو جو اپنے کسٹمرز کو دیں، ان میں ویلیو فار منی، کمپیٹیٹیونیس، ایفیشنسی اینڈ جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کے مطابق، اس کوالٹی کے مطابق پروڈکٹ کو ڈیلیور کیا جائے۔ اگر یہی ویلیوز ہماری قوم کے نوجوان اپنا لیں کہ کام تو ضرور کریں، لیکن جو بھی آپ قیمت مانگنا چاہتے ہیں وہ انٹرنیشنل لحاظ سے کمپیٹیٹیو ہو، آپ اس کام کو ایفیشینٹلی کریں اور بر وقت اس چیز کو اپنے کسٹمر کو تک پہنچانے کی کوشش کریں، تو یہ ایک وننگ پوائنٹ بنتا ہے، اور اس سے پازیٹیوٹی آپ میں آئے گی۔